अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की सीज़न 2 बाय आमना महमूद, एपिसोड नंबर 4। जरनाब अभी अभी कोर्ट से निकली थी कि हमीन से टकरा गई। नज़र नहीं आता? मैडम, तुम कब से पठानों वाली उर्दू बोलना शुरू कर दी है? नज़र नहीं आता जुमला गलत है। सही जुमला नज़र नहीं आती है, क्योंकि लफ्ज़ नज़र मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। क्या तुमने हर वक्त और हर जगह लोगों का सुकून बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है? जरनाब ने तपते हुए कहा। जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे मामा की एक बात याद आ जाती है। मेरी मामा कहती हैं कि तुम पैदा ही सुकून बर्बाद करने के लिए हुए हो, तो मुझे इत्मीनान हो जाता है कि मैं जिस मकसद के लिए पैदा हुआ था वो पूरा हो रहा है। कमाल डठाई का मुजाहरा किया गया, जबकि जरनाब का ख्याल था शर्मिंदा होगा, ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही। मगर यहाँ मामला ही उलट है। पता है तुम एक स्पेशल केस हो, जरनाब ने तंज बड़े लहजे में मुस्कुरा कर कहा। हाँ बिल्कुल, मैं स्पेशल केस था, क्योंकि मैं उल्टा पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने एक दफ़ा डॉक्टर्स और नर्सों की दौड़ें लगवा दी थी। हमीन ने मुस्कुराते हुए तस्दीक की। अब दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चल रहे थे। ओ गॉड, पागल कर दो। जरनाब ने अपनी कनपट्टी दबाई। हाँ, मैं हूँ ही इतना खूबसूरत कि किसी को भी पागल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पैदाइशी खूबसूरत हूँ। खूबसूरती विरासत में मिली है मुझे, लोगों की तरह पॉलर से 2 नंबर वाली नहीं। जरनाब ने रुककर इंतहाई गुस्से से हमीन को देखा, जैसे कह रही हो अब दफा भी हो जाओ। मुझे नज़र लग जाती है, खास तौर पर खूबसूरत लड़कियों की, इसलिए यूं मत देखा करो मुझे। हमीन ने शरारत बड़ी गोल मटोल आंखें घुमाकर कहा। वो जानता था अब जरनाब का पारा तेजी से ऊपर जाएगा और शिकायत हुनैन पास। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी अंकल हुनैन से। बस यही सुनना था। काफ़ी दिन हो गए तुमने मुझे धमकी नहीं दी और ना ही ऑफिस का शीशा तोड़ा, तो मुझे शक हुआ कहीं वकील साहिबा बीमार ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इजाज़त हो तो मैं अपने ऑफिस जाऊँ? जी जी ज़रूर, मगर अब मैं तुम्हें महर अली सियाल साथ न देखूं। उंगली से मौन करता इंतहाई संजीदगी से कहता हुआ हमीन चला गया, मगर जरनाब को एक बार फिर हैरान कर गया। कितने रूप है तुम्हारे हमीन मलिक। और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मूसा इंतहाई परेशानी में अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने जरनाब का नंबर डायल किया। यार, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। खैर है, तुम ठीक तो हो? मूसा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर वो भाई, क्या हुआ हमीन को? अभी तो मैंने कोर्ट में देखा है, इसे बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे सबसे बुरी तुम्हारी यही आती है, तुम पूरी बात नहीं सुनती हो। मैं रात से बहुत परेशान हूँ। तुम और मुर्तज़ा 2 ही मेरे दोस्त हो। मुर्तज़ा को मैंने फ़ोन कर दिया है और तुम्हें कर रहा हूँ। ऐसा करो, जल्दी से फोर्ट पार्क पहुँचो, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुम दोनों से। बल्कि यूं समझो कि तुम दोनों से मदद चाहिए। जो तुम करोगे ना? आखिर में मूसा ने तस्दीक के लिए पूछा। मूसा, मैंने आज से पहले कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। हम कल भी तुम्हारे साथ थे और आज भी। 5 मिनट का रास्ता है कचहरी से पार्क का। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया। मूसा ने सुख का सांस लेते हुए फ़ोन बंद किया। जरनाब और मुर्तज़ा पिछले 10 मिनट से मूसा को देख रहे थे, जो मुंह लटकाए बैठा था। तूने हमें अपनी शक्ल दिखाने के लिए बुलाया है, कुछ बोलता क्यों नहीं? वैसी ऐसी शक्लें अमूमन बंदा तब बनाता है जब इसे पहली बार इश्क होता है, वो भी अपने से डांटे बंदे से। जरनाब की बात पर मूसा ने इसे नजरें उठाकर देखा, जबकि मुर्तज़ा ने नसर हिलाकर जरनाब की तारीफ की। तुम दोनों अगर मुझे यूं देखोगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा, प्लीज मेरी तरफ मत देखो। मूसा को कंफ्यूज्ड होता देखकर दोनों ने पहले मूसा को और फिर एक दूसरे को देखा। इसके बाद जरनाब ने दाईं तरफ, जबकि मुर्तज़ा ने बाईं तरफ मुंह कर लिया। ये कैसे बैठ गए हो? मेरी तरफ देखो ना। मूसा को समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करे। उसने कभी किसी लड़की के बारे में यूं बात नहीं की थी। पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे। क्या मुसीबत है? तुम्हारी तरफ देखना नहीं, बाहर देखने पर भी एतराज़ है। बताओ हम क्या करें? मूसा ने जरनाब की तरफ देखा और एक लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। तुम दोनों वादा करो, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बोलोगे नहीं और किसी को बताओगे भी नहीं। ओके डन?
ویسے لگتا ہی نہیں کہ تم حمین کے بھائی ہو. وہ اتنا بے شرم ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی اور کسی سے بھی کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے اور تم شرم کے مارے لال ہو رہے ہو. زرناب نے موسیٰ کی گالوں کی طرف اشارہ کیا. اچھا وہ بات یہ ہے کہ کل جب بہت بارش ہو رہی تھی تو مرتضیٰ نے تو پر زور دیا. رات بھی بہت ہو گئی تھی تو اب کی بار زرناب نے تو کو دہرایا. پھر گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو زرناب اور مرتضیٰ دونوں نے دبا دبا سا مسکرا کر ایک ساتھ کہا. تو وہ لڑکی کا لفظ سنتے ہی زرناب اور مرتضیٰ زور سے چلائے. کیا لڑکی؟ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا بیچ میں نہیں بولو گے. موسیٰ ٹشو سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا. اس کی حالت دیکھ کر مرتضیٰ کو ترس آ گیا. ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے دیکھتے ہیں اور تم اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لو اور جلدی سے سب سنا دو, ٹھیک ہے؟ موسیٰ نے سچ مچ ایک چھوٹے بچے کی طرح بات پر عمل کیا اور الف سے لے کر یہ تک سب بتا دیا. بس اتنی سی بات؟ مجھے تو اس میں کچھ ایسا نہیں لگا جس کی وجہ سے تم اتنے کنفیوز نظر آ رہے تھے. مرتضیٰ نے تبصرہ کیا اور زرناب نے حمایت. یار مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو زیادہ دیر حمین بھائی کے فلیٹ پر چھپا کر نہیں رکھ سکتا. موم کو پتہ چلا انہیں دکھ ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ پاپا یا بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہاری شامت پورا پاکستان دیکھے گا. زرناب نے جملہ پورا کرتے ہی کہکا لگایا. دیکھو تم اسے کسی بھی یتیم خانے چھوڑاؤ اگر وہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتاتی تو. یہی تو مسئلہ ہے. میں جیسے ہی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں یا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے. موسیٰ نے اپنی بات کر کے دونوں کی طرف دیکھا جو اسے مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے. ایسے مت دیکھو, میں بہت شریف ہوں. سنو لوگو, میں اور میرا بھائی حکومت پاکستان سے منظور شدہ شریف ڈگری ہولڈر لڑکے ہیں. حمین کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا. چلو جی, بھینس گئی پانی میں. یہ تم نے کب سے حمین جیسی کہاوتیں پڑھنا شروع کر دی ہیں؟ مرتضیٰ نے زرناب کی کہاوت پر آہستہ آواز میں تبصرہ کیا. اتنی دیر میں وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کرسی پر براجمان ہو گیا. آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ شرافت کی ہے یا وکالت کی؟ زرناب کے سوال پر حمین نے اپنے گلاسز اتار کر میز پر رکھے. وکالت کی, مگر شرافت ساتھ کوئی شک نہیں. نہیں, مجھے یقین ہے, زرناب نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا. میں تو موسیٰ کی گاڑی پارکنگ میں دیکھ کر آیا تھا. اس وقت اسے آفس ہونا چاہیے تھا, لہٰذا میں پریشان ہی ہو گیا. خیر اب چلتا ہوں, انجوائے کرو. مگر خیال سے میرا بھائی بہت معصوم ہے, اسے اپنے جیسا مت کر لینا. اشارہ زرناب کی طرف تھا. تو آپ اپنے جیسا کر لیں. جی بالکل, بندہ میرے جیسا ہی ہونا چاہیے. میں ہر دل میں بستا ہوں. حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر اپنے گلاسز اٹھائے اور جانے کے لیے کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ زرناب کے الفاظوں نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا. ہر کسی کے دل میں بستے ہو, پھٹے منہ صنم تم کتنے سستے ہو. کچھ لوگوں کو عزت دو وہ تب بھی نہیں لیتے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ انہیں عزت راس ہی نہیں آتی, جیسے تم. اس سے پہلے حمین مزید کچھ کہتا, اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی اور حمین کے یخلخ تاثرات بدل گئے. مسٹر حنین کہتے ہیں کہ پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. تمہاری قسمت آج تمہارا ساتھ دے رہی ہے. مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے. میری طرف تمہارا ادار رہا. حمین کہتا ہوا جلدی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا. تم بھائی سے اتنی بحث کیوں کرتی ہو؟ موسیٰ نے منہ بنا کر کہا. میں بحث نہیں کرتی, وہ کرتا ہے پاگل. خیر ہم کیا بات کر رہے تھے؟ میں تم دونوں کو فلیٹ پر لے جاتا ہوں, تم اس سے مل لو اور پھر فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. رامین کالج کے کیفیٹیریا میں بیٹھی حسب معمول نیو کمرز کو لیکچر دے رہی تھی. 3 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. 1. پورا کورس تیار کرنے والے. 2. اہم سوال تیار کرنے والے. 3. یا اللہ مدد والے. اور یقین مانے یہ جو تیسرے قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, یہ تو فیل ہو ہی نہیں سکتے. اب آپ میری مثال لے لیں. رامین کی بچی بکواس بند کر اور کلاس میں چل. MOD راؤنڈ پر ہے. ہبا تقریباً اسے کھینچتی ہوئی کیفیٹیریا سے باہر لے آئی. کیا مصیبت ہے, مجھے نہیں لینی کلاس, رامین نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا. رامین کیوں اس سال بھی فیل ہوگی, کچھ تو خدا ہو فکر. ہبا نے شرم دلانے کی بے سود کوشش کی.
میرے بابا یعنی تمہارے انکل حنین ملک کہتے ہیں کہ کالج کی لائف بار بار نہیں ملتی، اس لیے اسے جی بھر کے انجوائے کرنا چاہیے۔ پچھلے 4 سال سے تو انجوائے کر رہی ہو، اور کتنا انجوائے کرنا ہے؟ جب سب تم سے تنگ پڑ جائیں گے تب کالج کی جان چھوڑو گی۔ اب دونوں کلاس میں پہنچ چکی تھیں، ہونٹوں پہ ہنسی، دل میں غم ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو، کون کون مجھ سے تنگ ہے؟ جس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا میں کاٹ دوں گی۔ رامین نے ہبا کا جواب دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جس پر پوری کلاس کہکوں سے گونج اٹھی۔ ماہ نور کافی دیر سے ٹیرس پر خاموش بیٹھی تھی، اسے زریاب کی باتیں چپ رہی تھیں۔ میرے علاوہ اسے کسی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بول رہا تھا وہ میری ضد کی وجہ سے، دوسری شادی کر رہا ہے، مگر محبت ناممکن۔ اور اگر اسے کسی دوسری عورت سے محبت ہو گئی تو میں کبھی اس سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی، کبھی نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر حنین کا نمبر ملایا۔ حنین اس وقت ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر آپا کالنگ جگمگاتا دیکھ کر مسکرایا۔ بہت دیر کی، مہرباں آتے آتے۔ میری امید کے عین مطابق مجھے یاد کیا گیا ہے۔ چل بچے حنین، دونوں طرف سے خود ہی بازی چل۔ جی آپا، کیسے یاد کیا؟ سلام کرنے کے بعد نہایت ادب سے حنین نے پوچھا۔ وہ ماہ نور کے سامنے اپنی چھچوڑی حرکتیں کنٹرول رکھتا تھا، اس لیے وہ اسے پسند کرتی تھی۔ وہ یہ پوچھنا تھا کہ زریاب کس لڑکی سے شادی کر رہا ہے، تم نے دیکھی ہے وہ؟ ماہ نور کے سوال پر بمشکل حنین نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کیوں کرنے لگا دوسری شادی؟ اتنی محبت کرتا ہے آپ سے، آپ جیسی بیوی کہاں ملے گی اسے؟ قسمت والوں کو ملتی ہے آپ جیسی بیوی۔ کمال معصومیت سے جواب دیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ماہ نور نے کہا، تمہیں پتا ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ چل بچے حنین، فلسفہ جھاڑنے کا ٹائم ہو گیا، جذباتی حملہ کر۔ جی آپا، مجھے معلوم تو نہیں، مگر کہیں پڑھا تھا دنیا میں بدترین بھیک محبت کی ہوتی۔ مانگنے والا خود اس سے مالا مال ہوتا، اور جس سے مانگنے کی نوبت آ جاتی اس کے پاس چند سکے بھی نہیں ہوتے اس مال کے۔ سب سے بڑی فنکاری محبت کی فنکاری ہے، بڑے بڑے منہ زوروں کو جنبش آبرو پر نچا لیتی۔ سب سے بدترین دھوکہ ہے محبت ہے، کھلی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھتی ہے کہ اچھا بھلا باعقل انسان انگاروں پر چلنے کو تیار ہو جائے اور اف تک نہ کرے۔ سب سے بڑا جوا محبت کا جوا ہے، اس میں جواری بھی انسان، داؤ بھی انسان ہی کا لگاتا اور ہارتا بھی انسان، جیت صرف محبت کی ہوتی۔ سب سے خوبصورت راہ محبت کی راہ ہوتی، کتنی ہی کٹھن، کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ محبوب ساتھ ہو تو جدائی کے موڑ تک ایسے ہی لگتا جیسے ابھی تو چلے تھے، سالوں کا سفر لمحوں کی مسافت لگتی۔ سب سے بدصورتی واپسی محبت کے سفر کی واپسی ہوتی، پہلے قدم پر ہی خواص جواب دے جاتے، نہ آنکھوں میں خواب نہ پاؤں میں سکت۔ سب سے بڑا خسارہ محبت کے عمر میں ہوتا، چند لمحے وصال کے، بلکہ کبھی کبھی تو محبوب کی ایک محبت بڑی نظر کے وہ سب جذبات و احساسات گروی رکھ دیے جاتے، اور باقی کیا بچتا؟ صرف خاک۔ سب سے بڑا منافع محبت کا منافع۔ محبت کے غوث محبوب خریدتا اور محبوب بے مول بک جاتا، اور سب سے بڑی فقیری محبت کی فقیری ہے، بانٹتے جاؤ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حنین کے خاموش ہوتے ہی ماہ نور نے بھیگی آواز میں خدا حافظ کہا اور کال کٹ گئی۔ میرے حساب کے مطابق اب 5 منٹ کے اندر اندر زریاب کی کال آنی چاہیے، حنین نے سوچتے ہوئے موبائل دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ زریاب جو کافی کا کہنے کچن کی طرف آیا تھا، ماہ نور کی خود کلامی پر رک گیا۔ وہ شاید اللہ سے شکوہ کر رہی تھی یا اپنے آپ سے، مگر کافی دکھی لگ رہی تھی۔ زریاب کافی کا کہے بغیر چپ چاپ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا اور حنین کو کال کی۔ تو رجسٹرار بغیرت ہے، پتہ نہیں کیوں میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ اس دن سے ماہ نور اتنی ڈسٹرب ہے، آج میں نے اسے خود سے بات کرتے ہوئے بھی سنا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتی۔ زریاب نے کال ملتے ہی ایک سانس میں حنین کو لتاڑا۔ خود سے بات کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹیل نہیں بتانی پڑتی، سب باتوں کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ جو تم اس عمر میں 25 سال کے لڑکے کی طرح بیہیو کرتا ہے، اس سے باز آ جا۔ اس عمر میں بندہ عمرہ حج کی باتیں کرتا اچھا لگتا ہے، بیٹی جوان ہے مگر تیری محبت بری ہونے کو تیار نہیں۔
کہاں پڑھتا رہا ہے جوانی میں؟ مجھے لگتا تو نے جامعہ عشقیہ مشوقیہ پیار علم سے MBA کیا ہے، وہ بھی معاشیات میں نہیں عشق میں۔ اور کہہ کے لگانے لگا، حنین میں تیری جان لے لوں گا سمجھا؟ حوصلہ جان مانور، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا اسے، میری گارنٹی ہے سمجھے۔ چل اب جسارت روایت اس کی ڈانٹ سن۔ ویسے تیری لو سٹوری پر زبردست فلم بن سکتی ہے، پتہ اس کا نام کیا ہوگا؟ زریاب اور ظالم جادوگرنی، تجھ پہ نازل ہوا ہے عشق ایسے جیسے قوموں پہ عذاب آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زریاب اسے گالیاں نکالتا، حنین نے کال کاٹ دی اور اس کے کہہ کے اس وقت پورے ٹی وی لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ غزالہ بیگم اخبار پڑھ رہی تھی اور نرمین کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی جب حنین اوپر سے نیچے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا لاؤنج میں پہنچا۔ اس عمر میں یہ حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، کہیں دانت نہ توڑوا لینا، نرمین نے ہنستے ہوئے بیگم غزالہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں پاستہ، اٹھ گیا شہزادہ لے آؤ ناشتہ، حنین نے بیگم غزالہ کے پاس صوفے پر گرنے والے انداز میں نرمین کو جواب دیا۔ لا رہی ہوں، بس ذرا آپ کا ٹکی پیک بھی آ جائے۔ میرا ٹکی پیک؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو حمین اپنے بازو پر کالا کوٹ ڈالے اوپر سے نیچے اتر رہا تھا۔ یہ میرا ٹکی پیک نہیں ہے، یہ میرا شیر ہے، شیر سمجھی؟ گڈ مارننگ مسٹر اینڈ مسز حنین ملک، اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نہ تمہیں باپ سے بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ تمہاری اولاد کو، نرمین غصے سے کہتی کچن میں چلی گئی جبکہ حنین اور حمین ہنسنے لگے۔ ادھر آ میرے شہزادے، جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے حنین دوبارہ جوان ہو گیا ہے، بالکل تمہاری جیسی حرکتیں کرتا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ میرے ماں زیادہ قریب تھا اور تم اس کے باپ۔ یہ لیجیے ناشتہ۔ نرمین نے ٹیبل آگے کر کے اس پر ناشتہ لگایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ حمین کی شادی اب کر دی جائے، کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ بیگم غزالہ نے حنین اور نرمین کی طرف دیکھ کر کہا جبکہ حمین سلائس پر جیم لگا رہا تھا۔ اس سے پوچھ لیں کس سے شادی کرے گا، کیونکہ میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتی، نرمین نے زمائنی انداز میں حنین کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ چل میرے شیر، آج اپنی پسند کے بارے میں بتا دے تاکہ مجھے جہاں تم لوگوں کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں وہاں بہو کا اضافہ بھی ہو جائے۔ ویسے تو ہر لڑکی ہی مجھے اچھی لگتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب آپ لڑکی دیکھنے جائیں تو چند باتوں کا خیال رکھیں، مثلاً در حقیقت چاند ہو، اس لیے منہ دھلا کر دیکھا جائے، سریلی آواز ہو، ڈانس سن کر ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ نہ ہو، باحیا ہو، سلیقہ مند ہو، اتنی گوڑی نہ ہو کہ ٹی وی والے پیچھے دوڑیں، اتنی کالی بھی نہ ہو کہ افریقہ والے رشتہ دار سمجھیں، قد اتنا چھوٹا نہ ہو کہ کنڈکٹر کہے کہ بچی کو گود میں اٹھاؤ، اتنی لمبی نہ ہو کہ غصے میں چمانٹ مارنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے، اتنی دبلی نہ ہو کہ قحط سالی کا گمان ہو، اتنی موٹی نہ ہو کہ 3 آدمیوں کے کھانے کا وہ ناشتہ کر لے، اتنی خوش شکل نہ ہو کہ لوگ کہیں حور کے ساتھ وکیل، اتنی بااخلاق نہ ہو کہ محلے والے بے تکلف ہو جائیں، اتنی کنذین نہ ہو کہ لطیفہ سن کر کہے پھر کیا ہوا، اتنی چلاک بھی نہ ہو کہ میری ساری چلاکیاں نکال دے۔ قصہ مختصر، مجھے بالکل مسز حنین جیسی مسز چاہیے۔ حمین کی بات پر حنین نے مسکرا کر نرمین کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کی چوائس بالکل ایک جیسی ہے۔ بھائی مجھے حمین بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ، مگر کیا گڑیا، اچھی چیز اور اچھا انسان سب کو ہی اچھا لگتا ہے، وہ ہے ہی اتنا اچھا تو اچھا ہی لگے گا نا۔ دبیر کو عطرت کی پریشانی سے الجھن ہو رہی تھی، پر مجھے رامین بھی بہت پسند ہے، مطلب میں رامین کو اپنے گھر دیکھنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے، اور حمین کو بھی کھونا نہیں چاہتی، آپ سمجھے نا میری بات؟ ٹھیک ہے دونوں کا رشتہ کر لو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو کنین وٹے سٹے کے لیے راضی ہے اور نہ ہی حنین بھائی۔ عطرت کا منہ لٹکا دیکھ کر دبیر کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم ایسا کرو حبا اور حذیفہ دونوں سے ان کی مرضی معلوم کر لو، جس کو اعتراض ہوا اس کے لیے رشتے سے دستبردار ہو جاؤ، اور یاد رکھو جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ حنین کی فیملی سب کو ہی اچھی لگتی ہے، مجھے بھی رامین پسند ہے اور ہمارا بھی اس کے بارے میں وہی خیال ہے جو تمہارا، مگر ہم نے قسمت پر چھوڑ دیا ہے، وہ تمہارے گھر آئے یا ہمارے، بات تو ایک ہی ہے۔ کیا ارتضیٰ اور مرتضیٰ تمہارے بیٹے نہیں؟ دبیر کے سوال پر عطرت چپ سی ہو گئی۔ دیکھو گڑیا میری بات سنو، سوچو کہ جنگل میں زیادہ دیر نہیں بھٹکنا چاہیے، اس طرح منزلیں گم ہو جاتی ہیں اور راستے کھو جاتے ہیں۔ یہ لے گرما گرم چائے اور سموسے۔ دبیر کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خالہ نے لوازمات سے بڑی ٹرے سائڈ ٹیبل پر لا کر رکھی۔
یہ دیکھو عطرت، میں کل ہی نئے ڈیزائن کے کپ لائی ہوں، بتاؤ کیسے ہیں؟ خالہ نے کپ عطرت کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، جبکہ دبیر نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ دیکھا، صرف تم نے تعریف نہیں کی، باقی سب کو ہی اچھے لگے ہیں، خالہ نے عطرت کے جواب پر دبیر سے کہا۔ میں نے کب کہا برے ہیں؟ اور اگر میری گڑیا کو اچھے لگے ہیں تو پھر واقعی بہت اچھے ہیں۔ ہائے، تمہیں بھی اچھے لگے؟ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کا پورا سیٹ ہی لے لیتے ہیں۔ مجھے سارا ہی بہت پسند آیا تھا، مگر تمہاری ناراضگی کی وجہ سے نہیں لیا تھا۔ شام میں لینے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خالہ نے کپ دبیر کی طرف بڑھایا۔ تعریف کرو تب مصیبت، نہ کرو تب مصیبت۔ دبیر نے بڑبڑاتے ہوئے کپ پکڑا، مگر خالہ نے پورے سیٹ کی خوشی میں اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں صرف وہی کرتی ہوں جو میرا دل کہتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے خوب شاپنگ کرو۔ خالہ کے جواب پر عطرت اور دبیر مسکرانے لگے۔ زرناب کافی دیر سے اس لڑکی کے ساتھ سر کھپا رہی تھی، بالآخر تنگ آ کر اس نے آخری خربہ آزمایا۔ دیکھو، اگر تمہیں ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے، پولیس کی مدد لینا پڑے گی۔ وہ آپ مجھے یتیم خانے چھوڑ آئیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بامشکل اٹک اٹک کر لڑکی نے جواب دیا۔ یتیم خانے کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ کبھی پہلے رہی ہو؟ زرناب نے اپنے محسوس لہجہ میں پوچھا۔ میں نے کبھی پہلے یتیم خانہ نہیں دیکھا۔ مجھے یقین تھا تم نے یتیم خانہ نہیں دیکھا، کیونکہ اگر تم نے وہ دیکھا ہوتا تو کبھی وہاں جانے کی ضد نہ کرتی۔ تمہیں پتہ ہے، ویسے تو ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر یہاں سارے حرام اور ناکام کام انتہائی حلال اور پاک طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ مگر ہمارے ملک کا طاقتور طبقہ، بڑے بڑے سیاستدان، جاگیردار اور سرکاری افسران اپنی عیاشی کے لیے یتیم خانوں سے خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو کوئی روکنے یا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے کوئی پوچھ لے یا ان بیچاریوں کے لیے آواز اٹھائے تو پھر اس کی اچانک پراسرار موت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی عیاشی کے بعد ان لڑکیوں کو کوٹھوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ میں ایک وکیل ہوں اور عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہوں۔ میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ سگے رشتے بھی اپنی یتیم بچی ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ پلیز بس کریں۔ وہ لڑکی زرناب کے منہ سے یہ سب سن کر زہر و کتار رونے لگی۔ اگر تم مجھے اپنے بارے میں سب سچ بتا دو گی تو میں وعدہ کرتی ہوں مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں تمہارے لیے کروں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے بابا ایک جاگیردار اور سیاستدان ہیں، کوئی چلاکی کی تو سیدھا جیل بھجوا دوں گی۔ اپنی بات کے آخر میں زرناب نے انگلی سے وارننگ دی۔ زرناب کے چپ ہوتے ہی وہ لڑکیاں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگی۔ جیسے جیسے وہ سنا رہی تھی زرناب کے ہوش اڑ رہے تھے۔ جب پہلی نظر میں زرناب نے اسے دیکھا تھا تو وہ اسے ایک چلاک لڑکی لگی تھی، مگر اب اس سے زیادہ مظلوم اور معصوم کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ زرناب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور چپ کروانے لگی۔ انسانی چہرے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگیں تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن دوسری دفعہ نظر ڈالیں تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ حنین ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب نرمین روم میں داخل ہوئی۔ خوبصورتی بھی کیا چیز ہے، ماشاءاللہ، یقین سا آ جاتا ہے خود کو دیکھ کر۔ حد ہے خود پسندی کی۔ حنین نے مڑ کر نرمین کو دیکھا۔ واقعی حد ہے، تم اپنے شوہر سے کتنا جلتی ہو، افسوس ہوتا ہے مجھے۔ جی نہیں، میں جلتی نہیں ہوں، بلکہ اسے یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اتنی خود پسندی اچھی بات نہیں۔ ویسے جناب صبح صبح تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ دبیر سے ملنے، رامین کے سلسلے میں۔ کیا؟ نرمین کو شدید حیرت ہوئی۔ ہاں، کیونکہ رامین کو ارتضیٰ پسند ہے اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسے اس کی پسند نہ ملے۔ پاگل ہو کیا؟ ہم بیٹی والے ہیں، خود بات کرتے اچھے لگیں گے۔ اول تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تمہارے اندر کا کیڑا تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تو ذریعہ آپ سے کہوں، وہ بات کرے گا۔ نرمین نے حنین کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ آپ کی قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ، مگر مجھے اس طرح گھما پھرا کر بات کرنا پسند نہیں۔ اور یہ بیٹی والا کیا ہوتا ہے؟ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود پیغام نگاہ بھجوایا تھا، ہم انہی کے جانشین ہیں، اس لیے میرے ساتھ فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ رہی بات زریاب کی تو حنین نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ وہ بیچارہ مریض عشق ہے اور روز ازل سے اس کا کیس میرے پاس ہے، وہ میری کیا مدد کرے گا جو خود میری مدد کا ہر وقت طلبگار ہے؟
مطلب یہ میری پراکو بیگم کہ اس سے ایک ماہ نور ابھی تک ہینڈل نہیں ہو رہی تو وہ میری کیا مدد کرے گا؟ دیکھو میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ تم خود بات مت کرو، اسے نہ کر دی تو میں ارتضیٰ کو اغوا کر لوں گا۔ کیسا؟ آخر میں حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر نرمین سے پوچھا۔ اغوا؟ ہاں یار، ایڈونچر ہی صحیح۔ توبہ ہے تم اور تمہاری اولاد، ہر وقت ایڈونچر کے چکر میں رہتی ہے۔ کسی دن ٹانگ بازو ٹوٹ گئی تو لگ پتہ جائے گا۔ شکر ہے میرا موسیٰ تم لوگوں جیسا نہیں ہے۔ موسیٰ کے ذکر سے نرمین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو، حنین نے نرمین کے گال چھوتے ہوئے کہا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عورت ہمیشہ سے تعریف کی بھوکی رہی ہے، خاص طور پر بیوی۔ اسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، چاہے وہ 20 سال کی ہو یا 50 کی۔ نرمین نے مسکرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں حنین دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تعریف اچھی لگی نا؟ یار میری بھی تھوڑی کر دیا کرو، مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ حنین نے مسکرا کر نرمین کو آنکھ ماری اور اس کے قریب چلایا۔ ابھی تم مجھے خود پسند کہہ رہی تھی، اب جناب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت بری بات ہے کسی کو چوری چھپے دیکھنا، نرمین نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھنا بری بات ہوگی مگر بیگم کو نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کون سی بات تمہیں ان 25 سالوں میں سب سے زیادہ کہی؟ سوری مجھے یاد نہیں، نرمین نے صاف گوئی سے کام لیا۔ مطلب تم مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ حنین نے کچھ سوچتے ہوئے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اچھا تمہیں یاد ہے؟ نرمین نے حنین کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل مجھے یاد ہے، مگر ایک شرط پر بتاؤں گا، تم مجھ پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرو گی۔ حنین بتاؤ نا، نرمین کو بے چینی ہوئی۔ تم نے مجھے یونی کے زمانے سے لے کر آج تک سب سے زیادہ یہ جملہ کہا ہے۔ چہرے پر بھرپور مسکراہٹ اور گول مٹول آنکھوں میں شرارت سجائے حنین نے نرمین پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویل یو پلیز شٹ اپ؟ نرمین سوچ رہی تھی پتہ نہیں کون سا رومانٹک جملہ ہوگا، مگر حنین تو حنین ہے، اس کا سارا موڈ خراب کر کے اب خود بیڈ پر نیم دراز ہنس رہا تھا۔ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ نرمین کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مینوں لنڈے دیاں دے گیاں جراباں تے بوٹ ماں ہی نال لے گیا۔ حذیفہ اپنے روم میں اونچا اونچا گانا گا رہا تھا جب اسد اندر داخل ہوا۔ یار تو کیا چیز ہے، اتنے دنوں بعد میس آیا ہے، گھر والوں کو فون کر ان سے اپنا حال دل کہہ، ان کا سن، مگر تو اپنے بوٹوں کا رونا رو رہا ہے۔ حال دل تب ہی کہوں گا نا جب مجھے میرے بوٹ ملیں گے۔ اب اتنی سردی میں ننگے پاؤں یا سلیپر پہننے سے رہا، میں تو بستر سے نہیں نکلتا، پہلے میرے بوٹ تلاش کر کے لا۔ اچھا میرے پہن لے اور گھر فون کر، ماں پریشان ہوگی۔ جی نہیں، تو اپنے کشتی نما بوٹ اپنے پاس رکھ، میرا بوٹ 7 نمبر ہے اور تیرے بوٹ 9 نمبر۔ اچھا پھر سٹور سے پتہ کر لے، شاید کوئی 7 نمبر بوٹ ایکسٹرا پڑا ہو۔ اتنی عقل مجھ میں بھی ہے، بھیجا ہے بٹ مین کو، اگر لے آیا تو۔ چل اب زیادہ شور نہ کری، دیکھ میں پڑھ رہا ہوں، پلیز بھائی نہیں ہے۔ اسد نے منت بڑے لہجے میں التجا کی۔ ابھی اسد کمرے سے نکلا نہیں تھا کہ ایک بار پھر حذیفہ کی آواز کانوں میں پڑی۔ کوئی بکرے دی ران ہوئے، ماہی میرا انج سونا جنج کوئلے دی کھان ہوئے۔ حذیفہ، اسد نے چیخ کر اپنا غصہ نکالا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں، مجھے سنائی دیتا ہے، بہرا نہیں ہوں، حذیفہ نے کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ نمبر ڈائل معصومہ کا کرنا تھا مگر کر رامین کا لیا۔ ہیلو؟ رامین کی آواز سنتے ہی حذیفہ نے ایک نظر موبائل کو کان سے ہٹا کر اسے گھورا اور پھر دوبارہ کان ساتھ لگا لیا۔ میں نے تمہیں فون نہیں کیا تھا، پھر تم نے کیوں اٹھایا؟ چالاکیاں، اور وہ بھی میرے ساتھ؟ خیر ہے؟ رامین کے جواب پر حذیفہ مسکرانے لگا۔ کیسی ہو؟ بالکل پہلے جیسی، ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ کیا کر رہی تھی؟ چائے پی رہی تھی۔ خالی چائے؟ اسے تمہارا کیا بنے گا پیٹو؟ ہائے کاش کہ کوئی جادو ہوتا، کیک کی کوئی دنیا ہوتی، ٹافی کا ایک گاؤں ہوتا، بسکٹ کی دیواریں ہوتی، کینڈی کے دروازے ہوتے، ڈونٹ کی ایک کھڑکی ہوتی، چائے کی ایک نہر ہوتی اور پیتے پیتے سحر ہوتی، کاش کہ کوئی جادو ہوتا۔ رامین نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو، میرا ایک کام کرو کہ بدلے میں تمہیں یہ سب چیزیں لے دوں گا۔ کون سا کام؟ پہلے کام کی نوعیت بتاؤ۔ یار ایک پریشانی کھڑی ہو گئی ہے، اگر تم حل کر دو۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی کھڑی ہے تو اسے کھڑے ہی رہنے دیں، بیچاری خود ہی تھک کے بیٹھ جائے گی۔ خیر ہے رامین، آج بڑی فارم میں ہو۔ صبح صبح نا، بیٹری فل چارج ہے۔ خیر کام بتاؤ۔ بات یہ ہے کہ حذیفہ نے بتانا شروع کیا۔ یار تجھے
کچھ شرم آتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تجھے شرم ہی نہیں آ رہی؟ حنین کے سوال پر دبیر نے حشمگیر نظروں سے اسے دیکھا جو بظاہر لاپرواہ سا سیب کھا رہا تھا۔ شرم اور مجھے؟ میرے خیال سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حنین ملک کا شرم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ویری فنی۔ حنین نے منہ بنایا۔ تو سیدھی طرح بکواس کرے گا تو سمجھ آئے گی نا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تو 2 عدد جوان بیٹوں کا باپ ہے، مگر تجھے کچھ خیال نہیں ان کا۔ اچھا باپ تو بھی 2 عدد بیٹوں کا ہے۔ دبیر نے حنین کے انداز میں اس کی نقل اتاری۔ ہاں مگر میرے بیٹے تیرے بیٹوں جیسی حرکتیں نہیں کر رہے۔ مطلب؟ اب کی بار دبیر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے قدرے سیریس انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ میرے جگر کہ جو آپ کا ڈاکٹر شہزادہ ہے نا، وہ میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے۔ حنین کی بات پر جہاں دبیر کے چہرے کے تاثرات بدلے، وہیں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے زریاب کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پوچھا، جبکہ زریاب دونوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے کھڑکی پاس کھڑا ہو گیا۔ تو بتا اور کیا کروں، کس سے تیری تسلی ہو جائے؟ میرے پاس اس مسئلے کا قدرے مناسب حل ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کہوں۔ ایسا کرتے ہیں، ہم اسے سزا کے طور پر ساری زندگی کے لیے یہ حق رامین کو دے دیتے ہیں کہ وہ ارتضیٰ کو تنگ کرے۔ کیا خیال ہے؟ ہیں؟ یہ کیا سزا ہوئی؟ دبیر اور زریاب نے ایک ساتھ حیرت کا اظہار کیا۔ ایک تو جب تک تم لوگوں کو ہر بات کی تشریح نہ کر کے بتائی جائے تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر دل لگا کر میٹرک میں 2-3 سال لگائے ہوتے تو بات شروع ہوتے ہی اس کے متن تک پہنچ جاتے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات شروع کرتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ حنین نے اپنا کالر سیدھا کیا۔ او بھائی رہنے دے، میں نے ایک دفعہ ہی بہت مشکل سے میٹرک کے پیپرز دیے تھے، 2-3 بار توبہ۔ زریاب نے جھرجھری لی۔ قسم سے ذرا بھی مشکل نہیں ہوتے میٹرک کے پیپرز، میں نے خود 2-3 بار دیے ہیں۔ حنین کے جواب پر دونوں ہنسنے لگے۔ حنین پلیز سیریس ہو جا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ جب مجھے نہیں ہو رہی تو تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے، تیری کو نہیں۔ حنین کے جواب پر زریاب نے افسوس سے دبیر کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے آج پھر تیرا تعویذ جیلی نکل آیا ہے، تیرا محبوب قدموں کی بجائے گلے پڑ گیا ہے۔ حنین نے زریاب کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر زریاب نے دونوں ہاتھ حنین کے سامنے جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو اپنی بکواس جاری رکھ۔ ہاں تو دبیر، میں کہہ رہا تھا کہ ارتضیٰ کو میرے سرپرستی میں دے دے، پھر میں جانوں اور میری بیٹی۔ کیا پہیلیاں بجھا رہا ہے، کھل کر بات کر۔ ہائے میرے ربا، کسی کو میرے جیسا نہ سمجھ دوست نہ دینا۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کو پسند آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا زریاب والا حشر ہو، میں چاہتا ہوں دونوں کی شادی کر دی جائے۔ حنین کی بات ختم ہوتے ہی دبیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سچی قسم سے حنین، تو نے میری اور حالہ کے دل کی بات کہہ دی، مجھے منظور ہے۔ دبیر نے کھڑے ہو کر حنین کو جب بھی کی دعوت دی۔ شکریہ، میں صرف نرمین سے گلے مل کر خوش ہوتا ہوں۔ دبیر نے زبردستی حنین کو گلے لگایا، جس پر اس نے عجیب و غریب منہ بنائے، جبکہ زریاب حنین کو دیکھ رہا تھا۔ میرے بارے میں اتنا سوچو گے؟ یقین کرو رہی صحیح عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حنین نے زریاب کو اپنی طرف پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہا، تجھ سے بات کرنا یا تجھے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ زریاب تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آخری بات سنتے جاؤ، سیدھے بھاڑ میں جانا، دائیں بائیں نہ مڑ جانا۔ حنین نے جلدی پر تیل کا کام کیا، جبکہ دبیر نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ تو جانتا تو ہے اسے پھر ناراض کیوں ہو جاتا ہے؟ دبیر نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ یار میں ان دنوں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے یہ میرا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ الیکشن سر پر ہیں، اس دفعہ مخالف پارٹی بہت سٹرونگ ہے اور گھر میں مہنور۔ ابھی اتنا ہی زریاب بول پایا تھا کہ حنین سے رہا نہ گیا۔ بعض خاوند اپنی بیویوں کو بے پناہ چاہتے ہیں اور بعض تو بس پناہ چاہتے ہیں۔ لاکھ کنٹرول کرنے پر بھی دبیر کا کہکا نکل گیا، جبکہ زریاب مزید بگڑ گیا۔ حنین تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا قسم سے۔ زریاب نے برداشت کی آخری حد کو چھوتے ہوئے کشن حنین پر دے مارا، جو صوفے پر ٹام سٹائل میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تیری وجہ سے میرا خون بڑھ جاتا ہے، حنین نے کشن کیچ کرتے ہوئے زریاب کو جواب دیا، اور تیری وجہ سے میرا بی پی۔ زریاب کے جواب پر دبیر نے صرف ہنسنے پر اکتفا کیا، کیونکہ اس کی فیور اور حنین کی دشمنی نبھانا بہت مشکل ہے۔ مگر وہ حنین کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔
इनसे जब भी बात हो बंदा रिलैक्स फील करता है, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं। इनसे की हुई 2 मिनट की बात से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। देखो मूसा, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले इसका मेडिकल कराना चाहिए। इसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी उसके हिसाब से हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कहते हो तुम? जरनाब ने सारी बात मूसा के गोश गुजार करके राय मांगी। मगर यार, इस तरह तो बात फैल जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। नहीं, हम सब कुछ फिलहाल राज में रखेंगे। तुम मुझ पर एतबार करो। तुम पर एतबार है तो तुम्हें बताया है ना। ठीक है, मैं इस लड़की से बात कर लूँ, पहले इसका राजी होना ज़रूरी है। जरनाब कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि मूसा वहीं टीवी लॉन्च में कुछ सोचते हुए इर्तिज़ा का नंबर डायल करने लगा। आप मुझे झूठी उम्मीद न दिलाएं प्लीज़। मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के खिलाफ। अगर आप मेरे लिए यतीम खाने को बेहतर नहीं समझती तो प्लीज़ मुझे मेरे मुल्क वापस भेज दें। मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। लड़की ने हाथ जोड़कर जरनाब की मिन्नत की। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तुम्हें बताऊं, उम्मीदें हमें क्या देती हैं? उम्मीदें हमें स्याह में सफ़ेद रंग भरना सिखाती हैं। उम्मीदें हमें जिसमें भी सब्र से सांस लेना सिखाती हैं। उम्मीदें हमें अंधेरे में देखना सिखाती हैं, और जब हम बिल्कुल तन्हा होते हैं और तन्हाई का खौफ हम पर किसी अजाब की तरह नाजिल होता है, तो उम्मीदें किसी मासूम फरिश्ते की तरह हमारे गिर्द फैल जाती हैं। हमें तन्हाई में अच्छा सोचना और मुश्किल से निकलना सिखाती हैं। तो उम्मीदों को अपना दोस्त बना लो। दुनिया जो भी कहे इस पे मत जाओ। जो तुम आज हो वो तुम कल नहीं होगे, इस पर यकीन रखो, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी एक जगह रुकता नहीं है, न किस्मत और ना वक्त। हुज़ैफा ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर हमीन का मैसेज जगमगा रहा था। वो पूछना ये था कि अगर निकाह के वक्त गवाह न मिले तो वतन की मिट्टी गवाह हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, मगर शर्त यह है कि मिट्टी डालने वाले भी मौजूद हों। जैसे ही मैसेज सेंड किया, कुछ देर में तवक्को के ऐन मुताबिक हमीन की कॉल आ गई। बेगैरत इंसान बल्कि बेगैरत फौजी, मैंने तुझसे एक सीधा सवाल किया था, क्योंकि तुम लोग वतन की मिट्टी को हर जगह गवाह बनाकर अपना काम निकलवा लेते हो, मगर तूने इंतहाई उल्टा जवाब दिया है। लगता है बर्फ तेरे दिमाग में जम गई है। नीचे कैसे आ गया तू? मेरे हिसाब से तो अब ऊपर जाना बनता था तेरा। हौसला जिगर, तूने तो एकदम हौसला छोड़ दिया है। हौसला सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखो। आग पर बैठा सीटियां बजा रहा होता है। हुज़ैफा, शुक्र कर तू इस वक्त मेरी दस्तरस से बाहर है, वरना मैंने तो कम से कम तेरा हौसला ज़रूर चेक करना था, चूल्हे पर बिठाकर। हमीन के जवाब पर हुज़ैफा ने कहका लगाया। अच्छा बता, मेरे काम का क्या बना? अब की बार हुज़ैफा सीरियस था। जैसे ही ज़मीन पर आता है वैसे ही तुझे हरी हरी सूझने लगती है। शर्म कर, मेरी मान, तू अल्लाह तौबा किया कर। मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। ज़्यादा मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं होमवर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कच्चे काम करना मेरी फितरत का हिस्सा नहीं। वैसे एक बात बताऊँ? बकवास कर। समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ शादी नहीं होती। पहली बात यह कि मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, और दूसरी शादी की जल्दी मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को है। अच्छा, फिर ऐसा कर, इन्हें मशवरा दे कि वो शादी कर लें और तेरी जान बख्श दें, ताकि तुम मेरी जान बख्श दे। आपके मशवरे का शुक्रिया। वो दोनों पहले से ही शादीशुदा नहीं? हमीन के मशवरे पर हुज़ैफा ने मुंह बनाया। मुझे लगता है तुझे वो याद बहुत आती है। अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप न कर लेते। कोई याद वाद नहीं आती, हुज़ैफा ने हमीन को जवाब दिया। फिर कुछ नहीं, खुदा हाफिज। ओके, तेरा भी खुदा ही हाफिज है, हमीन ने ज़ुमाइनी अंदाज में कहते हुए कॉल बंद कर दी। हाल लोगों से कच्चा कच बड़ा हुआ था जब हमीन मलिक रोस्टर पर जलवा अफरोज हुआ। 3 पीस सूट पहने, बाल सलीके से बनाए, ब्रांडेड घड़ी कलाई में बांधे और कीमती फ़ोन हाथ में पकड़े, वो अपनी गोल मटोल आंखों और पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ पहली झलक में ही लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। माइक दुरुस्त करते हुए उसने एक नज़र हॉल में बैठे हुए लोगों पर मारी और जल्दी ही अपनी मतलूबा शख्सियत को ढूंढ लिया, जिससे इसकी आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हुआ। टुडे टॉपिक इज़ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
انگریزی کا یہ ایک مقبول مقولہ ہے کہ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ، یعنی کسی کام کو بار بار کرنا یا دہرانا آپ کو اس کام کا ماہر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کنگ فوکی فیلڈ میں ایک چینی کہاوت ہے کہ مجھے ان 1,00,000 داؤ سے خطرہ نہیں جو تم نے ایک بار پریکٹس کیے ہیں، مجھے تو اس ایک داؤ سے خوف ہے جو تم نے 1,00,000 بار پریکٹس کیا ہے۔ ایک اور مشہور مقولہ یہ بھی ہے کہ ہم پہلے اپنی عادات بناتے ہیں اور پھر وہ عادات ہمیں بناتی ہیں۔ گویا پہلے ہم کسی کام کو بار بار کر کے اس کی عادت ڈال لیتے ہیں، مگر پھر وہی عادت ہماری مستقل صفت بن کر ہماری شخصیت کا تعارف بن جاتی ہے۔ یہ تمام اور اس جیسی اور بہت سی اقوال و کہاوتیں دراصل ایک ہی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی بار بار پریکٹس آپ کو اس خاص کام کا ماہر بنا دیتی ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آج تک کیا پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ شکایتیں پریکٹس کرتے آئے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں آپ اس میں ایسے ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ جلد ہی لوگوں سے، معاشرے سے، رشتوں سے اور خدا سے آپ کو طرح طرح کی شکایتیں ہونے لگیں گی۔ اگر آپ تنقید پر پریکٹس کرتے آئے ہیں تو یقین جانیے کہ جلد ہی آپ تنقید کے اتنے بڑے ماہر بن جائیں گے کہ مثبت سے مثبت ترین بات میں بھی تنقیدی پہلو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اگر آپ سکون پر پریکٹس کرتے آئے ہیں تو بہت جلد آپ سخت سے سخت حالات میں بھی سکون کا پیغام بنے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نیکی پر پریکٹس کرتے ہیں تو آپ ہر حال میں نیکی کریں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر آپ برائی کی پریکٹس کرتے آئے ہیں تو باوجود نیکی کے مواقعوں کے آپ برائی سے ہی متاثر ہوں گے۔ سوال بہرحال یہی ہے کہ آپ کیا پریکٹس کرتے آئے ہیں۔ ایک اچھے وکیل کو میرے خیال سے ان سب کی پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے کلائنٹ کی بات اچھے سے سمجھ بھی سکے اور اسے ڈیفائن بھی کر سکے، ماں سوائے برائی کے۔ یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور سنا اور آخر میں زرناب پر نظر مارتے ہوئے برداشت کیا، جس کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ حمین کے جاتے ہی ہال زبردست تالیوں سے گونج اٹھا اور اتنی دیر تک تالیاں بجتی رہیں کہ حمین کو ہال کے باہر بھی سنائی دیں۔ کچھ لوگوں پر خدا مہربان ہوتا ہے اور شروع سے مہربان ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر لیں، سیدھا یا الٹا، مگر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کامیابی ہر صورت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی سونا ہو جاتی ہے۔ وہ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ ہما پرندہ ہمیشہ ان کے سر پر تاج سجاتا ہے کیونکہ وہ خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں اور بہت خاص ہوتے ہیں۔ زرناب کو حمیر کے حصار سے موبائل کی بیل نے نکالا۔ اگر آپ یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کو تلاش کر لیں گے تو ہم آج آپ کا نام بدل دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ زرناب کی بات پر لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا بتاؤ کیا نام رکھیں؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں جو نام زیادہ پسند ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ مجھے ابرش نام بہت پسند ہے، لڑکی نے فوراً اسی معصوم بچے کی طرح بتایا۔ پتہ تم بہت معصوم ہو، بالکل ہبا کی طرح۔ چلو ابرش بی بی، تمہیں آج کچھ شاپنگ کرا دی جائے۔ آپ بھی بہت بہت پیاری ہیں، ابرش نے زرناب کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا جی، مکھن کے بدلے مکھن؟ نہیں، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں، ورنہ تو۔ اتنا کہتے ہی ابرش دکھی ہو گئی اور اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ بری بات، میں نے تمہیں رونے سے منع کیا تھا۔ اتنی دیر میں موسیٰ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، دیکھو موسیٰ آ گیا ہے، تمہیں اچھا لگے گا کوئی تمہیں روتا دیکھے۔ زرناب نے ابرش کو اپنے ساتھ لگا کر چپ کرایا۔ صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ابرش نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے تو وہ بہت اچھا، مگر میرا کچھ نہیں لگتا، ہم فیملی فرینڈز ہیں اور بس۔ تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی ان کے ساتھ آتے جاتے ہوئے؟ ابرش نے حیرت سے زرناب کو دیکھا جو اس کی بات سن کر کہکا لگا رہی تھی۔ خیر ہے، آج زرناب علی خان بہت خوش ہیں، جو کہ سال میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ جی جناب ہیری ہے، یہ جو ابرش ہے نا، پتہ یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ زرناب نے کہتے ہی ابرش کی طرف موسیٰ کی توجہ دلائی۔ ہلکے گلابی کپڑوں میں سلیقے سے دوپٹہ لپیٹے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور پچھلے دنوں کی نسبت فریش بھی۔ کیا کہا ہے لڑکی میرے بارے میں؟ سب سچ سچ بتا دو ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے مذاق سے کہا، مگر ابرش کا چہرہ لٹک گیا اور آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ ارے ارے، رونا نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے، یہ تو بہت ہی نرم دل انسان ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ڈرو نہیں، زرناب نے ابرش کو تسلی دی جو اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ سوری ابرش، موسیٰ کہتا ہوا باہر ٹی وی لانچ میں آ گیا۔
सांवली रंगत, तीखे नकूश, दराज कद, उस पे अच्छी ड्रेसिंग मूसा की सीरियस पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रही थी। क्या सोच रहे हो? जरनाब के पुकारने पर मूसा ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे खुशी से जरनाब ने ले लिया। शुक्रिया। यार, ये लड़की बात बात पर रोती क्यों है? मुझे उलझन होती है जब मैं इसे रोते देखता हूँ, मूसा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। क्योंकि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। मेरे ख्याल से इसे एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और वो साइकोलॉजिस्ट कहाँ से आएगी? जरनाब की बात पर मूसा ने इसे तफ्तीशी नज़रों से देखा। कहाँ से आएगी क्या मतलब? वो हमारे पास ही है, कहीं गई ही नहीं जो आएगी। जरनाब ने सिप लेते हुए मज़े से जवाब दिया, जिस पर मूसा ने हैरत से पूछा, कौन? जनाबे आला, अपनी रामीन मलिक किसी साइकोलॉजिस्ट से कम है क्या? जितना मर्जी बंदा परेशान हो, इससे मिलकर एकदम फ्रेश हो जाता है। नहीं, ये गलत बात है। मेरी फैमिली को इस सबसे दूर रखो प्लीज़। ये तुम्हारा नहीं, मेरा मसला है और मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मगर छोड़ो इसे, तुम देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तुम्हें पता है मुझे ग्रे क्लाउड्स बहुत पसंद हैं। ऊपर से जब बारिश के बाद मार्गिला हिल्स धुल जाती हैं तो वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। क्या बात है इस्लामाबाद की। तुम्हें कब से बारिश अच्छी लगने लगी है? जब से तुमने कॉफ़ी बनाकर पिलाई है। मतलब अभी अभी। वो दोनों मुस्कुराने लगे। जरनाब प्लीज़, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, ये भाई का फ्लैट है। मैं ज़्यादा दिन इस लड़की को यहाँ छुपा कर नहीं रख सकता। अगर इन्हें पता चल गया तो। मूसा ने झुरझुरी ली। एक तो तुम इससे इतना डरते हो, इतना तो तुम अंकल हुनैन से नहीं डरते। हालांकि बाप से डरना बनता है, भाई से नहीं। मैं डरता नहीं, एहतराम करता हूँ। सीरियसली? जरनाब ने अपनी आंखों को हैरत से फैलाकर बेयकीनी से पूछा। हाँ, 100%। हमीन, तुम यहाँ? अभी मूसा का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि जरनाब के अल्फाज ने इसे ख्वास बाख्ता कर गए और इसके हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर नीचे गिर गया, जबकि जरनाब कहके लगा रही थी, अच्छा तो तुम डरते नहीं हो? जरनाब। मूसा अफसोस से कभी जरनाब और कभी नीचे गिरे कप को देख रहा था। हमीन अपने ऑफिस में काफ़ी मसरूफ़ था जब इसे सियाल साहब के आने की इत्तला इंटरकॉम पर मिली। 5 मिनट इंतज़ार करवाएं और फिर अंदर भेज दें। हमीन ने अपने टेबल से फाइलें समेटते हुए जवाब दिया। इतनी देर में इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर हमीन के माथे पर शिकने उभरी। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। हमीन ने आने वाले बुजुर्ग, जो इसके पीए के मुताबिक शौकत सियाल थे, के सलाम का जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दिया, जबकि महर सियाल साथ हाथ मिलाते हुए चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो महर पर हासी नागवार गुजरी। हमने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। बड़ी उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगे। बुजुर्ग ने बहुत तहम्मुल और सुलझे हुए अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। ये तो आपके हुस्ने नज़र है, वरना बंदा किस काबिल। हमीन ने महर को देखकर कहा, जिस पर वो पहलू बदल कर रह गया। काफ़ी ज़हीन हो और खूबसूरत भी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए हमीन का सर तपा जायज़ा लिया। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें मुझे अपने बाप से विरासत में मिली हैं और साथ ये जुमला भी। अब की बार हमीन ने बुजुर्ग के साथ मुश्तरका कहका लगाया, जबकि महर अली सियाल खासा बोरियत का मुजाहरा कर रहा था। बात दरअसल कुछ यूँ है कि हमारी एक भतीजी है जो पिछले कुछ दिनों से गायब है और हमारा ये ख्याल है कि वो अगवा हो गई है। मतलब इसे किसी ने अगवा कर लिया है। जी मैं वकील हूँ, थानेदार नहीं। पहले आप इसकी FIR कटवाएं और फिर मेरे पास आएं। हमीद ने अदम दिलचस्पी से कहा, क्योंकि वो इतने आम केस नहीं लेता था, और घड़ी की तरफ देखा, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि अब आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। इससे पहले कि बुजुर्ग मजीद कुछ कहते, मूसा ऑफिस में दाखिल हुआ, मगर क्लाइंट को देखकर वापस जाने लगा जब हमीद ने पुकारा और उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया। कम बैक डियर एंड सिट देयर। तोबा, भाई की नज़रें कितनी तेज़ हैं। आप एक दफ़ा हमारी बात पूरी सुन लें प्लीज़। बुजुर्ग के इसरार पर हमीद ने माजरत करते हुए कहा, मेरा वक्त कीमती है और आपका यकीनन मेरे से भी ज़्यादा कीमती होगा। मैं सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है मेरी डिक्शनरी में। हमीद के जवाब पर महर अली गुस्से से खड़ा हो गया, जबकि बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। बाबा, आप सियाल फैमिली के बारे में जानते हैं? कैसे लोग हैं? अच्छे हैं, काफ़ी मालदार हैं, मतलब हमारी तरह जागीरदार भी हैं, और सियासत में भी टांग अड़ाई हुई है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? अपनी बात के आखिर में ज़रियाब ने तफ्तीशी नज़रों से जरनाब को घूरा। बाबा बताएं ना, आप और इनके बारे में क्या जानते हैं?
شوکت علی سیال آپ کے دادا کے بہت اچھے دوست تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا جس کا نام غالباً حمزہ تھا بہت ہی لائق تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا، پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ مطلب اس نے وہاں کسی گوری سے شادی کر لی اور دوبارہ پاکستان نہیں آیا۔ دوسرا بیٹا خاصا نالائق تھا، اس کا نام زبیر تھا، مگر جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ بہت عزت کمائی انہوں نے سیاست میں، 2 بار نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں، ویسے کافی عرصے سے میں انہیں دیکھا نہیں، پتہ نہیں سیاست کیوں چھوڑ دی۔ اپنی بات کے آخر میں زریاب نے خود کلامی کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، میرے خیال سے نہیں، بالکل کنفرم وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ زبیر صاحب کے بیٹے مہر علی سیال میرے پاس آئے تھے ایک کیس کے سلسلے میں۔ انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ ان کے بابا اور تایا کا قتل ہو گیا تھا جائیداد کے تنازع پر۔ زرناب کی بات پر زریاب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے تمہیں ایسے کیسز لینے سے منع کیا ہوا ہے، پھر بابا پریشان مت ہو، میں نے منع کر دیا تھا۔ اب شاید حمین سے بات کریں کیونکہ کیس کافی الجھا ہوا ہے، مجھے تو بے حد پیچیدہ ہی لگا تھا۔ زرناب نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ٹھیک کیا تم نے، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ ویسے تو حمین کو بھی ایسے کیسز نہیں لینے چاہیے، میں بات کروں گا حنین سے۔ بابا آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، حمین جیسا آپ لوگوں کو لگتا ہے ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ انتہائی۔ شرم کرو، کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ماہ نور نے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے زرناب کو ڈانٹا۔ ماما سب آپ کے لاڈلے ہیں سوائے میرے۔ زرناب نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ میری جو لاڈلی ہیں، آپ میری بیٹی نہیں بیٹا ہیں، اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ زریاب نے فوراً سے زرناب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہاری طرح کے والدین ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے دماغ ایسی باتوں سے خراب کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بیٹیاں بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں۔ کبھی بکری بھی شیر کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ حد ہے بے وقوفی کی۔ ماہ نور کی باتوں پر دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زریاب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے باہر جانے کے لیے کہا۔ حد ہے ماہ نور، یوں کہتے ہیں؟ زرناب کا دل توڑ دیا تم نے۔ اپنی احساس سے محرومی پلیز اپنے پاس رکھو، میری بیٹی میں منتقل نہ کرو، زریاب کہتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ حذیفہ کو بہت دنوں بعد آج پھر نیچے بیس آنے کا موقع ملا۔ وہ جتنا مس معصومہ کے بارے میں سوچنے سے گریز کر رہا تھا، اتنا ہی اس کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ حذیفہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا جب اسد کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ خاص نہیں، بس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کیپٹن؟ اسد نے استفادہ کیا۔ میں ایویشن میں جانا چاہتا ہوں، تو بتا چلا جاؤں؟ چلو جی، بیٹھے بٹھائے یہ اڑنے کا خیال کیسے آیا؟ آج اوسی نے کہا تھا کہ جو اپلائی کرنا چاہتا ہے اپنا نام لکھوا دے۔ ٹیسٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ ٹرائی کروں۔ ٹھیک ہے، کر ٹرائی، مجھے پورا یقین ہے تو ضرور سلیکٹ ہو جائے گا۔ بہت لکی ہے تو، اسد نے حوصلہ افزائی کی۔ ہاں ٹھیک ہے، صبح اپلائی کروں گا۔ اور سنا تو کیسا ہے، کیا چل رہا ہے؟ مجھے چھوڑ اور تو بتا تیرے ساتھ کیا چل رہا ہے، کیونکہ جو مسئلہ تو نے ابھی مجھ سے شیئر کیا ہے اصل میں وہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ بتا۔ اصل مسئلہ؟ حذیفہ نے آبرو اچکا کر اسد کو دیکھا۔ جی ہاں، اصل بات جس کی وجہ سے شکل لٹکی ہوئی ہے۔ یار وہ فون والی لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، ہر وقت یاد آتی رہتی ہے، بقول سستے شاعر، دل سے نکل کر وہ میرے اکثر سر پر سوار رہتا ہے۔ حذیفہ نے مزید ایکٹنگ کرنا بیکار سمجھی۔ اچھا تو فون کر لے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یار وہ میرے خواصوں پر سوار ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ میری عادت بنتی جا رہی ہے۔ تجھے پتہ ہے کچھ عادتیں، اور خاص طور پر گندی عادتیں، بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ بندے کو نشے کی طرح اندر ہی اندر کھا لیتی ہیں۔ ویسے بھی خود کو اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا، پتہ نہیں کون ہے، کیسی ہے، کیا خاص ہے اس میں کہ شیر جیسے حذیفہ کو بلی بننے پر مجبور کر دیا ہے؟ اسد حیران تھا۔ کچھ خاص نہیں، یہی خاص ہے اس میں۔ خیر اب وہ خاص ہے یا عام، مگر میری مان تو ایک دفعہ بات کر لے، کچھ تو تسلی ہوگی تیری۔ اسد کی بات پر حذیفہ نے سر ہلایا۔ چل حذیفہ فون کر لے، دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ توڑ دو نا وہ قسم جو کھائی ہے، کبھی کبھی یاد کرنے میں کیا برائی ہے۔ اور معصومہ کا نمبر ڈائل کیا۔ خوش قسمتی سے دوسری بیل پر کال اٹینڈ ہو گئی۔ دبیر آفس میں کافی بزی تھا جب حنین کے آنے کی اطلاع انٹرکام پر ملی۔ پی اے اطلاع کر دیتا تھا مگر حنین کو روکتا نہیں تھا۔
میں نے سوچا تھا کم از کم رشتہ داری کے بعد ہی، مگر تجھے میرے قدر اور احترام آ ہی جائے گا، پر یہاں تو صورتحال پہلے سے بھی زیادہ مخدوش ہو گئی ہے۔ حنین نے گلہ کرتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ نہ سلام نہ دعا، اتنا غصہ؟ دبیر نے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑی اور حنین کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے مجھے دیکھتے ہی تو سب کام چھوڑ چھاڑ دیتا تھا، میرا خیال تھا اب تو میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال کرے گا، آخر میں لڑکی والا ہوں۔ تیرے نالائق اور معمولی شکل والے ڈاکٹر کا نہایت خوبصورت، ہینڈسم اور ذہین سسر بھی، مگر تو نے میری تمام امیدوں پر ہمیشہ کی طرح بالٹی بھر کر نہیں بلکہ موٹر چلا کر پانی پھیر دیا ہے۔ حنین کا پھولا منہ دیکھ کر دبیر کی ہنسی نکل گئی۔ یار تو کیا لڑکوں کی طرح ناراض ہو رہا ہے؟ تو کیا لڑکیوں کی طرح ناراض ہوں؟ اپنے کرتوت نہیں دیکھتا اور مجھے کہہ رہا ہے؟ اچھا علی جا، حکم کریں کیا خدمت کی جائے؟ دبیر نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر حنین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خدمت؟ اور وہ بھی تو اور میری کرے گا؟ سوچ لے۔ اچانک حنین کی گول مٹول آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ دیکھ شرارت نہ کریں، باقی تو جو بھی کہے گا میں کروں گا، دبیر نے واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تو میری شان میں قصیدے سنا اور خود ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ مسخرہ ہمارا کیس لڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کیس لڑے گا، کیونکہ بقول آپ کے وہ بہت ذہین ہے۔ تو کیا وہ ہماری چال کو جان نہیں گیا ہوگا؟ مہر علی نے حقہ پیتے اپنے دادا شوکت علی سیال سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تو بہت بڑا کھوتا گدھا ہے، دوسری بات مجھے افسوس ہے کہ تو میرا پوتا ہے، اور تیسری بات اگر تیرا منہ نہیں اچھا تو بات تو اچھی کر۔ دادا سے ڈانٹ کھانے کے بعد مہر نے ڈیرے سے جانے میں عافیت سمجھی۔ کہاں دفع ہو رہا ہے؟ ادھر آ کر بیٹھ اور میری بات غور سے سن۔ اسے جاتا دیکھ کر شوکت علی نے اسے روکا۔ آپ دوسروں سے تو بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ؟ مہر منہ بناتا ہوا چارپائی کے کنارے شوکت علی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ او کھوتے گدھے، جو تجھے کہا ہے وہ تو کر، باقی کا کام مجھ پہ چھوڑ دے۔ اس وکیل کو تو میں اتنے چکر دوں گا جیسے ہر وقت زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوگی۔ بڑا تیز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ ہمارا کیس بھی لڑے گا اور جیتے گا بھی، مگر اس کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہماری جیت اصل میں اس کی ہار ہے۔ اس مقدمے کے بعد اس نے وکالت چھوڑ کر ولایت چلے جانا ہے، کیونکہ اتنی بے عزتی کے بعد وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر شوکت علی نے بھرپور کہکا لگایا جس میں مہر علی سیال نے اس کا ساتھ دیا۔ دادا وہ مجھے سردار زریاب علی کی بیٹی پسند آ گئی ہے، اب کچھ کرے نا۔ مہر علی نے چارپائی سے نیچے شوکت علی کے پاؤں میں بیٹھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا زیادہ مکھن نہ لگا، کرتا ہوں تیرا بھی کچھ، پتہ ہے جوانی تجھے ٹکنے نہیں دے رہی، کبھی ادھر منہ مارتا ہے تو کبھی ادھر۔ پکا دادا اب کچھ غلط نہیں کروں گا، بس اسے شادی کرا دیں۔ مہر نے کان پکڑتے ہوئے توبہ کی۔ جاتا ہوں الیکشن کے بعد تیرا رشتہ لے کر، مجھے پوری امید ہے زریاب نہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح جگیردار اور سیاستدان ہے، اس کی بھی اکلوتی اولاد ہے اور ہماری بھی، ویسے بھی وہ ہم سے رشتہ داری کر کے فائدے میں رہے گا، ہم اسے سیاست میں سپورٹ کریں گے، کافی سمجھدار آدمی ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ مہر جو دادا کی باتوں پر خوش ہو رہا تھا آخری جملہ پر چونک پڑا۔ وہ یہ کہ تو اس دفعہ الیکشن جیتے گا اور مجھے نیشنل اسمبلی کی سیٹ لا کر دے گا، ادھر تو سیٹ لائے گا، ادھر میں تیری دلہن، بول منظور ہے؟ منظور منظور منظور۔ مہر نے خوشی سے دادا کو گلے لگا لیا۔ یہ زنانیاں بھی کیسے کیسے کھوتوں گدھوں کو شیر بنا دیتی ہیں۔ ارتضیٰ کافی دیر سے کچھ رپورٹس کو بار بار دیکھ رہا تھا، بلاخر اس نے رپورٹس کو زور سے ٹیبل پر پٹک دیا۔ شٹ، بہت برا ہوا۔ ارتضیٰ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر بالکل واضح زرناب کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا بنا، رپورٹس آ گئی؟ زرناب نے ارتضیٰ کی آواز سنتے ہی مطلب کی بات پوچھی۔ زرناب، بات یہ ہے کہ اس کی تمام رپورٹس مثبت آئی ہیں۔ کیا؟ زرناب نے کرسی پر تقریباً اچھلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ابھی اسی کی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب سٹیج کیا ہے؟ زرناب نے امید بڑے لہجے میں پوچھا۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، مگر دیکھتے ہیں۔ تم ایسا کرو، پہلی فرصت میں اسے دوبارہ کلینک لاؤ، میں کچھ مزید ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ اچھا میں کوشش کروں گی، مگر تم سمجھتے ہو نا وہ کس صورتحال سے گزر رہی ہے۔
زرناب کی اچانک ابرش ساتھ ہمدردیاں کوہ ہمالیہ کو چھونے لگیں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، مگر اب ہینڈل تو کرنا ہے نا۔ ویسے ایک مشورہ دوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو؟ ارتضیٰ نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بولو۔ تم اس پنگے میں نہ پڑو، بلکہ میری مانا تو اسے کسی اچھے یتیم خانے میں داخل کروا دو۔ تم کس کی مدد کرو گی؟ یہاں تو ہر 5 منٹ بعد ایک لڑکی ساتھ ایسا حادثہ پیش آ رہا ہے۔ یہ تو ہماری سوسائٹی کا معمول بن گیا ہے، کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ سب کی نہیں، مگر جس کی کر سکی ضرور کروں گی۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں موسیٰ کو مایوس نہیں کر سکتی۔ تم پریشان مت ہو، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ڈر نہیں رہا، بس تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کافی بگڑ بھی سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ملک میں ایسے کیسز کا کچھ نہیں بنتا، یہ سال ہر سال لٹکتے رہتے ہیں اور آخر مدعی خود ہی ہار مان لیتا ہے یا اللہ کو پیارا کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس دفعہ نہیں، تاریخ بدلے گی، کیونکہ یہ کیس میرے پاس ہے اور ہار ماننا میری فطرت میں شامل ہی نہیں۔ ضد مجھے دودھ میں ملی ہے، سمجھے؟ آخر میرے زرناب نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ اللہ خیر کرنا، مجھے تو خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی ہیں۔ ابھی ارتضیٰ نے فون ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ دوبارہ بج اٹھا۔ اب کہ یاد آ گیا وکیل صاحبہ کو، مگر جیسے ہی موبائل اسکرین پر نظر پڑی ایک دم ارتضیٰ کی طبیعت گلزار ہو گئی۔ جی جناب، کیسے یاد کیا؟ ارتضیٰ نے کرسی ساتھ پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ صبح سے 50 چھینکیں آ گئی ہیں۔ ظالموں، یاد کرو، رٹا تو نہیں لگاؤ۔ مجھ معصوم کو اور بھی کام ہوتے ہیں۔ رامین کی شگفتہ آواز ارتضیٰ کو حشاش بشاش کر گئی۔ مگر میں تو یاد نہیں کر رہا۔ اچھا پھر مجھے کون یاد کر رہا تھا؟ مجھے کیا پتا؟ رامین کے سوال پر ارتضیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے مجھے کون یاد کرتا ہے، کیوں یاد کرتا ہے، کب یاد کرتا ہے، یہ سارا ریکارڈ تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ بہت مان سے جواب ملا۔ جی بہتر، آئندہ خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے نا کہ مجھے صبح سے کون یاد کر رہا تھا۔ چھینکوں نے میری مت مار دی ہے۔ میرے خیال سے نزلہ زکام یاد کر رہا ہے آپ کو؟ جی نہیں، میرے خیال سے ڈاکٹر یاد کر رہا ہے۔ رامین کے جواب پر ارتضیٰ نے کہکا لگایا۔ چلو پھر آ جاؤ ڈاکٹر صاحب، ابھی کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر نہیں گئے؟ اوکے آتی ہوں، مگر دوا لینے نہیں، شاپنگ کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی رامین نے کال کاٹ دی۔ توبہ ہے، انکل حنین کی اولاد سے پتہ نہیں کیا کھا کر پیدا ہوئی ہے، سیدھی بات تو کر ہی نہیں سکتے۔ شاپنگ کرنے کے لیے اتنا ڈرامہ گھما کر رکھ دیا۔ اف، اگر یہ سب محکمہ انکم ٹیکس میں ہوتے تو سارے پاکستان کا ٹیکس چند گھنٹوں میں وصول کر لیتے۔ کیسے کیسے طریقے آتے ہیں دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے۔ ارتضیٰ نے خود کلامی کرتے ہوئے ٹیبل سے چیزیں سمیٹنا شروع کیں، اس سے پہلے وہ طوفان آئے اور سب تہس نہس ہو جائے۔ تم کتنی بے وقوف ہو، مجھے تم پر کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ تو بڑی ہو جاؤ، کہتی کچھ اور ہو، کرتی کچھ اور ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم نے تو کہا تھا رامین کا رشتہ لینا ہے، اب کہہ رہی ہو وہ ہبا کا رشتہ مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کونین شدید غصے میں تھا، جبکہ عطرت سر جھکائے چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ کیا کرنا ہے، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ تم نے اب مزید کیا حماقت کرنی ہے۔ بہت عقل مند سمجھتی ہو تم خود کو، یہ رشتے ایسے نہیں ہوتے جیسے تم سمجھتی ہو۔ میری بھی بیٹی ہے، اگر تم نے مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا اور ہبا سے پوچھا تم نے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ حنین بھائی نے منع کیا تھا کہ ابھی کسی سے مت شیئر کرنا، وہ تو ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ اف بے وقوف عورت، تم اب اپنے شوہر سے بھی باتیں چھپاؤ گی؟ کونین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح عطرت نے فوراً اپنی غلطی مان بھی لی اور معذرت بھی کر لی۔ تمہاری یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ تم بات مان لیتی ہو۔ اب کی بار کونین نے نارمل ہوتے ہوئے عطرت سے پوچھا، یہ بتاؤ اس نے رشتہ کس کے لیے مانگا ہے؟ میں اس کے بڑے بیٹے کو تو بالکل نہیں دوں گا۔ ہاں البتہ موسیٰ ٹھیک ہے، بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے اور ذمہ دار بھی، مجھے بہت پسند ہے۔ حنین کی فیملی میں 2 ہی تو انسان ہیں، ایک موسیٰ اور دوسری نرمین، باقی تو۔ مگر مجھے حمین پسند ہے، اب سے نہیں شروع سے، اور حمین نے بھی اسی کا کہا ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم جانتی ہو کیا چیز ہے وہ؟ مجھے اس کی حرکتیں ہی عجیب سی لگتی ہیں، سوائے باپ کی طرح شکل اچھی ہے، اس کے علاوہ ہے کیا اس میں؟ کہیں سے نہیں لگتا کہ باہر سے وکالت کی ڈگری لے کر آیا ہے، کسی سرکس میں کام کرنے والا جوکر لگتا ہے۔ اب تم زیادتی کر رہے ہو، بالکل حنین بھائی جیسا ہے، عطرت نے منہ بنایا۔ ہاں تو تمہارے حنین بھائی کون سے مسجد کے امام لگے ہوئے ہیں؟
وہ تو بذات خود ایک اعلیٰ حضرت ہیں، بڑھاپے میں بڑے بڑے شرارتی شریف ہو جاتے ہیں، مگر اس پر تو دن بدن عروج آ رہا ہے۔ کنین کے تبصرے پر عطرت منہ نیچے کر کے ہنسنے لگی، جبکہ کنین اسے کنکھیوں سے دیکھتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ حمین اپنے کمرے میں کافی دیر سے سیال صاحب کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ بلاخر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور میسج کیا، مسٹر کنین، اگر آپ اپنی محبوبہ کے نخرے نہیں اٹھا رہے تو پچھلے لان میں تشریف لائیں۔ ایک عدد گرما گرم مسئلے کے ساتھ کافی کا کپ بالکل مفت ملے گا، مگر یہ آفر 10 منٹ تک ویلڈ ہے، اس کے بعد نہیں۔ اور اپنا موبائل بیڈ پر اچھال کر کچن کی طرف چل پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی کافی بننے تک حنین لان میں ہوگا۔ جلدی جلدی کافی کے 2 کپ بنا کر جیسے ہی حمین لان میں تیز تیز قدموں سے پہنچا تو کسی اندیکھی چیز سے ٹکرا کر گرا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کافی کے کپ چھوٹ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے مجھے 10 منٹ کا کہا تھا، جبکہ اب 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو یہاں سردی میں گرم کمبل سے نکل کر بیٹھا رہوں؟ تو کیا ہوا، آپ نے کون سا 15 منٹ میں قلعہ فتح کر لینا تھا؟ حمین نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ سزا دینا ضروری تھی، اس لیے یہ کیا تاکہ تم وقت کے پابند بنو۔ میری ڈکشنری میں 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہوتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ آگے کون سا آپ مجھے انعام دیتے ہیں جو آج سزا دے رہے ہیں؟ حمین نے منہ بناتے ہوئے حنین کے سامنے پڑی کرسی اپنی طرف گھسیٹی۔ ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بات کچھ یوں ہے کہ حمین نے ایک ہی سانس میں رٹے رٹائے طوطے کی طرح ساری بات اور اپنے خدشات حنین کے گوش گزار کر دیے۔ اچھا تو پھر؟ حنین نے ساری بات سن کر اطمینان سے پوچھا۔ تو پھر کیا مطلب؟ اب آپ بتائیں کیا کروں؟ تم یہ مقدمہ لڑو اور اس کی سوشل میڈیا پر اتنی پبلسٹی کرو جتنی کر سکتے ہو، خوب دلائل دو اور اسے پیک پر پہنچا دو، مگر فیصلے سے پہلے وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ مطلب؟ حمین نے حنین سے پوچھا، پھر 4 گول مٹول آنکھیں آپس میں چار ہوئیں اور ہوا میں کہہ کے گونجے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، حمین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر پلٹا۔ یہ جو آپ نے ابھی 10 منٹ پہلے میرے ساتھ کیا ہے، اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی، کیونکہ میرے باپ کا کہنا ہے کہ کبھی کسی کا ادھار مت رکھو۔ حنین نے اپنی آنکھیں گھما کر حمین کو دیکھا۔ جی بالکل، میں نے فریج سے موسیٰ کا پسندیدہ پاستا کھا لیا ہے جو آپ کی محبوبہ نے اپنے لاڈلے صاحبزادے کے ناشتے کے لیے بنایا تھا۔ اب آپ جانیں اور وہ شب بخیر۔ کچن میں ہوڈ سر پر پہنے، دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے، حمین گنگناتا ہوا لان سے باہر کی طرف چل پڑا۔ حنین کو پاستا بنانے کی فکر لاحق ہو گئی، دوسری صورت میں نرمین کا لیکچر سننا پڑے گا، کیونکہ عموماً پاستا حنین ہی کھاتا تھا۔ چل بچے، حنین پاستا بنا، ورنہ صبح صبح نرمین کا لیکچر سننا پڑے گا۔ حمین کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ زرناب اپنے آفس سے نکلنے لگی جب مہر سیال اس کے آفس میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مہر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ زرناب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک سرسری سا دیکھا، مگر دل میں اس کی ڈریسنگ کی داد دی۔ کیمل کلر کی پینٹ اور بلیک شرٹ اور کیمل کلر کی جیکٹ میں بے شک پرکشش لگ رہا تھا۔ کیا سنے گی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ مہر نے اپنے جملے کو فوراً درست کیا۔ مبادہ زرناب برا نہ مان جائے، کام کی بات کریں، مجھے فالتو کی باتیں پسند نہیں۔ زرناب نے تھوڑا لہجہ سخت کیا۔ وہ میں نے آپ سے خاص بات کرنی تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ جی کہیے۔ نہیں، یہاں نہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر قریبی ریسٹورنٹ میں جا سکتی ہیں؟ مہر کی جرت پر زرناب کو حیرت ہوئی، مگر پھر کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ میری ساری زندگی محرومیوں میں گزری ہے، نعمتوں کی کمی رہی ہے، میں نے جو بھی چاہا مجھے کبھی نہیں ملا، آخر کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جب بھی ماہ نور اس کی تکرار کرتی، پھر نہ ختم ہونے والی بارش اس کی آنکھوں سے روا ہو جاتی، وہ بہت تلخ ہو جاتی۔ سب سے زیادہ زریاب تو خاص طور پر اس کے نشانے پر ہوتا۔ مہینے میں ایک بار تو ضرور اسے دوڑا پڑتا تھا، اور جب بھی وہ اچانک چپ ہو جاتی تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا کہ اس کی زندگی میں تمام تر ناکامیوں اور محرومیوں کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر سردار زریاب علی خان ہے۔ اللہ جی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ مجھے باپ کا ویسے پیار نہیں ملا جیسے بیٹیوں کو ملتا ہے، جیسے زریاب اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ مجھے عطرت جیسا پیار کرنے والا بھائی کیوں نہیں ملا؟
مجھے میری محبت نہیں ملی، مگر آپ نے ذریعہ کو اس کی محبت دے دی۔ وہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے آپ کا، اسے تو سب ہی پیار کرتے ہیں مگر مجھے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے سب کو بیٹے دیے مگر مجھے نہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اتنی محرومیاں۔ میں جب بھی کسی چیز کو خواہش کرتی ہوں وہ مجھ سے دور چلی جاتی ہے۔ برستی بارش سے تیز ماہ نور کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ وہ خدا سے شکوے کرنے میں بہت آگے نکل گئی اور اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو یکسر نظر انداز کر بیٹھی، حالانکہ اس پر سب سے بڑی نعمت ذریعہ کی شکل میں موجود تھی جو تمام محرومیوں پر اکیلی ہی بھاری تھی۔ ماہ نور اندر چلو، دیکھو ساری گیلی ہو گئی ہو۔ یہ جو آخری سردیوں کے دن ہوتے ہیں نا، صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ چلو شاباش۔ ذریعہ جو کافی دیر سے اس کے پیچھے کھڑا اس کے شکوے سن رہا تھا، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر بول پڑا، ذریعہ تم جاؤ، میں آتی ہوں، مجھے ابھی ڈسٹرب نہ کرو پلیز، میرا موڈ اچھا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میں تم سے بدتمیزی کر بیٹھوں۔ کون سا پہلی بار کرو گی، مجھے عادت ہو گئی ہے، ذریعہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ذریعہ پلیز۔ پتہ نہیں ماہ نور کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر، میں چاہ کر بھی تمہارے طلسم سے نہیں نکل سکتا۔ میرے نزدیک آج بھی تم دنیا کی حسین ترین پیاری سی لڑکی ہو، مجھے تم سے اچھا کوئی نہیں لگتا۔ تم ڈانٹو یا پیار کرو، پیار تو خیر کبھی کیا نہیں، پر مجھے برا نہیں لگتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا، پر تم پر نہیں آتا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لاڈ اٹھانا، ورنہ کس کی مجال ہے کوئی میرے آگے بھول جائے، ٹانگیں نہ توڑ دوں۔ ذریعہ نے ماہ نور کو نارمل کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا حنین کی تو توڑی نہیں ابھی تک، وہ بھی لاڈلا ہے میرا، اس کے لاڈ اٹھانا بھی اچھا لگتا ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ لاڈ اٹھوانا جانتا ہے۔ ملک انکل کی موت کے بعد وہ کافی بجھ گیا تھا، تب میں نے اور دبیر نے فیصلہ کیا کہ اسے کچھ نہیں کہنا، اس کے غلط خود کو ٹھیک کر لیا کریں گے، پر اسے کچھ نہیں کہیں گے، ملک انکل کی طرح۔ اس وجہ سے وہ مزید لاڈلا بن گیا ہے، رہتی کسر نرمین نے اس کے لاڈ اٹھا کر نکال دی، ہماری تو ایسی قسمت نہیں۔ آخر میں ذریعہ نے پھیکی مسکراہٹ سے بارش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے کہتی ہوں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے نخرے اٹھائے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں اٹھاتی؟ ذریعہ نے بارش میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ماہ نور پلیز، اتنا اچھا موسم ہے، فی الحال میں فارغ بھی ہوں، اگلے مہینے سے بہت مصروف ہو جاؤں گا، الیکشن کیمپین چلانی ہے، اس لیے اگر کچھ وقت ہمیں مل گیا ہے تو فضول بحث میں کیوں گزاریں؟ تم میرا دل توڑ دیتی ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، اتنی اللہ والی ہو، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ ویسے میں اللہ والی نہیں، میرے لیے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے سے بہتر پایا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ مجھے معلوم تھا تم یقیناً ایسا ہی کچھ کہو گی، اس پر خود بھی عمل کرو، یقین مانو ہم بہت خوش رہیں گے۔ ذریعہ کہتا ہوا روم کی طرف بڑھ گیا اور ماہ نور کو اسی کے لفظوں سے اس کے تمام شکووں کے جواب مل گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔